अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम ज़िंदगानी हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अब्दुल हादी हुसैनी अश्शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के उन्वान से आज ये प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। यकीनन हमारे और आपके ऊपर बुज़ुर्गान दीन की उनका हक़ हमारे गर्दन पर है, और उसकी वजह यह है कि जो चीज़ें और जो आज हम जिस मकाम पर है, यकीनन रफ्ता बरफ्ता ख़ुद अल्लाह की तरफ से बास चीज़ें, सब चीज़ों का इख्तियार अल्लाह के पास है, दीन अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह वसीला बनाता है। ये कानून खुदाई है कि अल्लाह जो है हत्ता अगर किसी की ज़िंदगी भी लेता है तो मलकुल मौत को वसीला बनाते हैं। तो अर्ज़ यह है कि ये निज़ाम खुदाई है। अल्लाह ने वसीले के साथ इस दीन को फ़रोग़ दिया और इस नूर इलाही को और इस चराग़ नूर इलाही को जलाया। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि वसीले है और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ वसीले रहे। कभी जो है वो अनबियाए इलाही के तवस्सुत से उन्होंने दीन का निज़ाम चलाया, और कभी जो है वो आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से, और कभी ज़माने ग़ैबत हज़रत बक़ियतुल्लाह रूहिना अरवाहिल फ़िदा उनके ज़माने में उलमाए आलाम के ज़रिए से। इनमें से एक अज़ीम शख्सियत हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अब्दुल हादी हुसैनी अश्शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का नाम है, जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। हौज़ात इल्मिया में ये शख्सियत जो है वो बड़ी मारूफ़ है, हर एतबार से उसूली आलिम दीन है, और ख़ानदान मुअज़्ज़म शिराज़ी से इनका ताल्लुक़ है। उन फ़ुक़हा में से है जिनका ताल्लुक़ इस आइला शरीफ़ा से ख़ानदानी जो इनके फ़िक़ाहत का निज़ाम चला है, यकीनन उसमें से सबसे बड़ा नाम हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हसन अल हुसैनी शिराज़ी, जो कि मिर्ज़ा शिराज़ी के नाम से मशहूर है, जिन्होंने तहरीम तंबाकू का फतवा दिया था और इस्तेमार इंग्लिस को, जो इस्तेमार था बरतानिया का, उनको ममलिकत इस्लामिया से बहर निकाल दिया था। और उस ज़माने में ईरान में जो प्रोपेगंडा था, उस प्रोपेगंडे का उन्होंने मुकाबला किया था अपने फतवे के ज़रिए से, जहाँ उन्होंने फरमाया था इल्योम, आज के दिन जो इस्तेमाल तंबाकू है वो हराम है सबके ऊपर, हत्ता उसका कारोबार करना। और इसी तरीके से दूसरा अजीम नाम जो उनका बेटा है, उनके बेटे के बाद सैयद आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली आका शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, और उसके बाद जो है जो नौबत है वो कायद सौरतुल इशरीन आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद तकी शिराज़ी, जिन्होंने सौरतुल इशरीन में क़यादत की ज़िम्मेदारी संभाली थी। और उसके बाद जो नाम है वो आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अब्दुल हादी अल हुसैनी अश्शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जिनके नाम से आज जो है हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद जो इनकी फ़िक़ाहत का निज़ाम है वो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मेहदी हुसैनी अश्शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, और उसके बाद आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैनी अश्शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जो कि मरजियत के भाई है, बरादर मुहतरम है। और आज के इस दौर में हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला, जो कि दौरे हाजिर में इनकी नियाबत पर क़ुमुल मुक़द्दसा में तशरीफ़ फरमा है। ये एक सिलसिला है, तारीख़ है, किताबें लिखी जा चुकी है, और इनके जो बहुत बड़े एहसानात हैं। ख़ुद सैयद अब्दुल हादी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इराक़ के अंदर जो कम्युनिज़म का निज़ाम था, जो कि कम्युनिस्ट फ़िक्र को तरवीज दी जा रही थी, उनके ख़िलाफ़ जो है जो फतवा उन्होंने सादर किया था। और दूसरे उलमा ने भी यकीनन वो फतवा दिया था, लेकिन एक फतवा इनका था कि उस फ़िक्र बातिल को सरनिगून कर देना, उनको ख़त्म कर देना, उसमें से एक जो है वो ये शख्सियत है। और किताबों में बाकायदा मरकूम है कि इनका शुमार जो है
ان علماء میں سے ہے جو کمیونزم کے شدید مخالف تھے. چونکہ کمیونزم دیکھیں، غور کریں اس دور میں جو استعماری قوت تھی برطانیہ یا جو ہے وہ خود رشیا معروف ہے. ان لوگوں نے جو ایک فکر بنائی تھی اور ان کو جا کے اسلامی ممالک میں انتقال دے دیا تھا. آج کے دور میں بھی ہے، آج کے دور میں آج جو بے حیائی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ خود بخود سے بے حیائی ہو گئی؟ نہیں جی، یہ باقاعدہ ایک فکر ہوتی ہے. اس زمانے میں اس فکر کو اندر لے کے آ گئے تھے، اور جو نوجوان تھے اہل عراق، ان کے اوپر یہ فکر نے اثر کر دیا، اور بہت سارے لوگ، حتیٰ اس عبد الکریم القاسم کے زمانے میں اس قدر حالات پیچیدہ ہو چکے تھے کہ حتیٰ جو ہے لوگوں نے قرآن میں تحریف کرنا شروع کر دیا تھا. آیات قرآنی میں کم اور زیادتی کا شکار ہونے لگ گیا تھا. اس قدر خراب حالات. اور خود جو ہے وہ حکومت وقت جس دور میں تھے، یعنی خود بحثی حکومت سے پہلے کا جو دور ہے عبد الکریم القاسم، اس کے دور میں یہ سلسلہ جو ہے وہ اس قدر پیچیدہ ہو گیا تھا کہ نوجوان جو ہے وہ بگڑ رہے تھے. اس دور میں علماء کرام، جس میں سے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی حسینی الشیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور خود سید عبدالہادی الشیرازی رضوان اللہ علیہ، ان علماء نے وہاں پر جو ہے باقاعدہ اس فکر کمیونزم کو، جو شیوعیہ ہے، جو کمیونزم ہے، اس کے خلاف انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ترویج کی، اور اس عذاب سے جو کہ دشمن کی طرف سے وارد کردہ عذاب تھا، نوجوانوں کو جو ہے وہ باہر نکالا. اس میں سے جو ہے یہ شخصیت جو ہے یہ ابتدائی گفتگو ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، حجت الاسلام المسلمین سید حیدر عباس رضوی، ان کے ساتھ قبلہ کے ساتھ جو ہی ہمارا رابطہ قائم ہو جائے، انشاءاللہ العزیز عنوان سے ان سے گفتگو کریں گے. وہ بہتر طریقے سے اس شخصیت کی تاریخ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. رابطہ ہمارا قبلہ کے ساتھ الحمدللہ قائم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر. الحمدللہ. سب سے پہلے تو بندے حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے تمام اراکین ہمیشہ آپ کے ممنون اور مشکور رہتے ہیں کہ آپ مستفید ہوتے ہیں آپ کے بیانات سے. آج سب سے پہلے اس کے بعد جو ہے میں تعزیت اور تسلیت عرض کروں گا ان ایام کے عنوان سے، چونکہ ایام اربعین حسینی کے ایام ہے، اور آج جس شخصیت کے اوپر ہمیں گفتگو ہے قبلہ، وہ گفتگو ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالہادی الحسینی الشیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. اس عنوان سے قبلہ میں پہلا سوال جو ہے اس عنوان سے کرنا چاہوں گا. ویسے تو بہت سارے ٹاپک ہے اور بہت ساری گفتگو ہے، لیکن وقت چونکہ مختصر ہے. خود موصوف کا علمی سفر اور زندگی کے مزید اگر کسی پہلو پر بھی آپ گفتگو فرمانا چاہیں، قبلہ کیا علمی سفر ان کا رہا، اس پر اگر ایک وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بھی تمام ناظرین کی خدمت میں ایام عزا اور خاص کر ایام اربعین جو نزدیک ہیں ان کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. اور 10 سفر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالہادی شیرازی کی وفات کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. جی قبلہ. مرحوم سید عبدالہادی شیرازی رحمہ اللہ تعالی خاندان یعنی شیرازی کے ایک عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جن کا علمی سفر اس طریقہ کی سامرہ میں 1305 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. اور چونکہ خاندان ایک علمی خاندان تھا لہذا ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی، اور 1321 ہجری کے قریب 1326 ہجری کے قریب آپ وہاں سے رحلت کر کے نجف آتے ہیں، اور حوزہ علمیہ نجف میں جو اعلیٰ تعلیم کے عنوان سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں جو ان کے اساتذہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں مرحوم سید مرزا حسن شیرازی علیہ الرحمہ کے فرزند سید علی آقا وہ ابتدائی طور پر ان کے استاد رہے ہیں. اور اس کے علاوہ معروف شخصیتوں میں
شیخ الشریع اصفہانی علیہ الرحمہ، جی شیخ فتح اللہ اصفہانی، اور دوسری جو شخصیت گویا حوزے میں ایک گویا نام ہے اور ان کا ایک مقام ہے، وہ شیخ آخوند خراسانی ملا محمد کاظم خراسانی علیہ الرحمہ کی ہے، صاحب کفایت الاصول کی الحمدللہ آج بھی مرحوم آخوند خراسانی کی کفایت الاصول حوزے میں سب سے بلند مقام پر ہے اصول کے یعنی تعلیم میں. لہذا یہ اساتذہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے اساتذہ سے اگر ایسے اساتذہ کا شرف شاگردی جب حاصل ہوتا ہے تو بہرحال انسان کی شخصیت بھی اسی اعتبار سے پروان چڑھتی ہے. اس کے علاوہ بھی بعض بہرحال اساتذہ ہیں، بزرگ اساتذہ، اور بہرحال جو نجف کا ایک ماحول تھا بہت علمی ماحول تھا، اور ایسے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی الحمدللہ ایسی کیفیت ہے کہ سیکھنے والوں کی کمی پڑ جائے گی لیکن سکھانے والوں کی کمی نہیں ہے. لہذا اگر آج بھی ہم استفادہ نہیں کرتے تو شاید ہماری کوتاہی ہے. بہرحال سکھانے والے الحمدللہ بفضل الہی موجود ہیں. لہذا اس زمانے میں بھی سنوان سے کافی بزرگ اساتذہ موجود تھے، اور انہوں نے بہرحال ان بزرگوار کی ان کی شخصیتوں سے استفادہ کیا. شیخ آخوند خراسانی علیہ الرحمہ، شیخ الشریع اصفہانی، اور یہ دونوں بہت عظیم شخصیات ہیں کہ دونوں شخصیتوں کے شاگرد سب بنام شاگرد ہیں. مرحوم آیت اللہ برجردی علیہ الرحمہ مرحوم آخوند کے شاگرد ہیں. ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت کے جن کا دنیا میں نام ہے مرحوم راحت حسین گوپال پوری صاحب قبلہ، یہ بھی شیخ آخوند خراسانی علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے آتے ہیں اور ان بزرگان کے ہم عصر رہے ہیں. اس کے بعد کتابوں کا جو سلسلہ ہے اس میں دو سلسلے کتابوں کے ہیں. فقہی کچھ مجموعے پائے جاتے ہیں. فقہی مجموعے میں طہارت کے عنوان سے ایک کتاب ہے، زکوٰۃ کے عنوان سے کتاب ہے، صوم کے عنوان سے کتاب ہے، لباس مشکوک کے عنوان سے ایک مطالعہ اور کتاب موجود ہے، اور اصولی بحث میں اجتماع امر و نہی اور استصحاب کی بحث مرحوم کی مرتب کی گئی ہے کتاب کی شکل میں. شاگردوں میں بھی کافی شاگردوں کے نام ہیں، اور شاگردوں میں صرف دو شخصیت کے یہاں تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کا دنیا میں ایک مقام حاصل ہوا اور بہت ہی نام دنیا میں روشن کیا انہوں نے. اس میں سے ایک مرحوم شیخ محمد تقی جعفری تبریزی علیہ الرحمہ، جن کی شخصیت کو بہرحال ہم نے دیکھا، اور اتفاق یہ ہے کہ شاید ہمارے ایران جانے کے بعد ہی 2 مہینے کے بعد انتقال ہوا، لیکن کافی ان کے آثار پانے سے آشنا ہوئے. ان کے آثار میں نہج البلاغہ کی شرح بہت مشہور شرح ہے، 27 جلد میں شیخ تقی جعفری علیہ الرحمہ نہج البلاغہ کی شرح کی. اگرچہ شرح مکمل نہیں ہو سکی اور ایسا عارضہ ہوا کہ اسی بیماری میں اس دنیا سے رحلت فرمائی اور ملکوت اعلیٰ کو رخصت ہو گئے، لیکن یقیناً بہت ہی عظیم خدمات ہیں. اس کے علاوہ شیخ محمد تقی جعفری ایک بہت ہی مضبوط اور اہم خطیب کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے. ایک بہت ہی بہترین فلسفی اور ریاضی دان کے عنوان سے مرحوم تقی علیہ الرحمہ کا نام ہے دنیا میں. بہرحال یہ اس قسم کی شخصیتیں کہ خود انہوں نے اس بات پر فخر ظاہر کیا ہے، جہاں پر مرحوم آیت اللہ سید ہادی شیرازی کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر اس بات پر فخر کیا ہے کہ یہ 7 سال جو ہم نے مرحوم ہادی شیرازی علیہ الرحمہ کی خدمت میں فقہ اور اصول کا درس حاصل کیا، یہ بہت ہی اہم تھے ہمارے لیے. اس کے علاوہ شیخ مظفر علیہ الرحمہ یہ بھی ایک اہم شخصیت کہ آج بھی حوزہ علمیہ قم میں یعنی حوزہ علمیہ میں ان کی کتاب اصول الفقہ کے عنوان سے جو نصاب کا حصہ ہے، اور معالم الاصول کے بعد یہ کتاب معالم الاصول کی جگہ پر مرتب کی گئی درس کے عنوان سے، اور آج بھی تمام حوزات علمیہ میں یہ کتاب ابتدائی اصول کی کتاب کے عنوان سے رکھی گئی ہے کہ جس سے آج بھی علماء فضلاء استفادہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شیخ محمد رضا مظفر علیہ الرحمہ، بہرحال ان کی بھی عمر کافی کوتاہی تھی، صرف 62 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت فرمائی، لیکن بہرحال عظیم خدمات ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کی
کتاب عقائد امامیہ کے عنوان سے بعض حوزات میں عقائد کی ابتدائی کتاب کے طور پر تدریس کی جاتی ہے. لہذا اس قسم کے شاگردوں کا ہونا اور پھر عظیم یہ فقہی اور اصولی رسائل اور کتب کا موجود ہونا اور پھر عظیم اساتذہ سے استفادہ کرنا، اس سے بہرحال ایک انسان کی شخص کو وہ عروج ملتا ہے کہ جس کے یقیناً وہ حامل تھے اور جس طریقے کی خدمات انجام دی ہیں انہوں نے، یقیناً اس علمی سفر کا گویا نتیجہ تھا کہ جو انہوں نے طے کیا. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا جو موصوف کی زندگی کا ایک نہایت ہی مہم حصہ ہے، وہ فتویٰ جنہوں نے کمیونزم کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا. تو یہ فتویٰ انہوں نے کس حالات میں دیا تھا اور کیا حالات مزید جو ہے وہ پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائے. جی، اس حوالے سے بہرحال ہم یہ وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ کمیونزم ہو یا کوئی بھی دوسرا دنیا کا سیاسی نظام ہو، جی جی، بہرحال اسلام کے مد مقابل ہے، ضد ہے اسلام کا. یعنی دنیا کا کوئی بھی سیاسی نظام سوائے الہی سیاسی نظام کے ہم اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے ہیں. جی بالکل. لیکن اس کی ضدیت یا مخالفت جو ہم عنوان ذکر کر رہے ہیں، یہ شاید عام انسانوں میں کے سمجھ سے باہر ہوتی ہے. وہ صرف ایک اس عنوان کو دیکھتے ہیں کہ بھائی نہ ہماری نماز کو وہ منع کر رہے ہیں، نہ ہمارے روزے کو منع کر رہے ہیں، نہ ہمارے کسی زندگی کے امور میں دخالت دے رہے ہیں، ہمارے اعتبار سے آزاد ہیں، تو مثلا ان کی بات ماننے میں کیا جاتا ہے. صحیح. دوسری چیز جو یہ ان نظاموں کی حقیقت ہے کہ جس کو علماء بہتر طریقے سے درک کرتے ہیں اور اس لیے اس طریقے سے مخالفت کرتے ہیں. یعنی مثلا ممکن ہے کوئی انسان، جیسے آج ہمارے زمانے میں عام طور سے جو اپنے کو روشن فکر طبقہ ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے یا یہی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ عوام کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی یہ سیاسی مسائل ہیں، اس میں علماء کو نہیں دخالت دینا چاہیے. یہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسائل ہیں، ان کو علماء کو دخالت نہیں دینا چاہیے؟ اس لیے وہ اس کے ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں. یعنی ہم ان کی گویا اس بات میں تائید کرتے ہیں کہ اس نظام کے ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں اور علماء حقیقت کو پہچانتے ہیں، جو بصیرت رکھتے ہیں وہ اس کے باطنی خباثت کو دیکھتے ہیں. اور وہ باطنی خباثت اتنی گویا خبیث ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے یا ناحق ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے کہ یہ ظاہری نجاست، یہ ظاہری حسن جو ہے اس کو انسان مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہمکاری اور تعاون نہیں کر سکتا. صحیح. لہذا کمیونزم کا مسئلہ بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ بھائی نماز روزہ تو سب کر رہے تھے، لیکن نماز روزہ کے ساتھ ساتھ خدا اور دین سے اعتقاد ختم ہوتا چلا جا رہا. بالکل. کہ اس یعنی شیوعیت یا جس کو اشتراکیت اردو میں کہتے ہیں، اشتراکیت اور کمیونزم کے ایک اثر ایک بزرگوار استاد نے کربلا کے رہنے والے تھے اور انہوں نے یہ نقل کیا، خود ان کے داماد نے یہ بات نقل کی، ہمارے استاد تھے، انہوں نے نقل کیا کہ اس طریقے سے کمیونزم حاوی ہو چکا تھا لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر کہ اصلاً خدا اور ان چیزوں کو قبول نہیں رکھتے تھے. یعنی نماز پڑھنے والے، روزے جانے والے، زیارت کرنے والے، یہ مثلاً اندر سے دین خالی ہو چکا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا کہ ایک دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے کربلا مقدسہ میں، مولا عباس کے حرم کے سامنے، کہا کہ گنبد سامنے دکھ رہا تھا، کہا کہ ہم دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے، دکان والے نے ہم کو روک لیا اور روکنے کے بعد کہا کہ سید یہ بتاؤ کہ تم سید ہو، تم جھوٹ نہیں بولو گے، عالم ہو، یہ بتاؤ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جتنی بچپن سے ہم نے دلیلیں خدا کے وجود پر سب بتا دیا. کہنے لگا کہ آخر تک وہ قانے نہیں ہوا. اس کے بعد کہنے لگا کہ اچھا یہ مولا عباس کی قسم کھا کے بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر دین جو ہے وہ انسان کا ہلکا ہو چکا ہے کہ زیارت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مولا عباس کی قسم کھا کے کہہ دو تو مان بھی لیں گے، لیکن خدا کے وجود میں اس قدر تردید اور تشکیک ہو چکی ہے. اور یہ چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی ہیں، دھیرے دھیرے وہ جو اشتراکیت کا نظام تھا وہ واقعاً بعض بزرگوں سے ہم نے دریافت کیا کہ جنہوں نے اس کا ابتدائی دور دیکھا تھا،
وہ کہتے تھے بہت حسین نظام تھا، لہٰذا لوگ بہت آسانی سے اس کے چکر میں آنے لگے. لیکن بہرحال کلی طور پر ایک جملے میں یاد کر دیں کہ یہ جتنے بھی نظام الہی نظام کے مقابلے میں آتے ہیں ان کے اندر حسن کچھ بھی نہیں پایا جاتا. ان کا سارا حسن یہ ہوتا ہے کہ جو گزشتہ نظام باطل کا ہوتا ہے وہ اس سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں، اتنا بیزار ہو چکے ہوتے ہیں کہ جس وقت نیا نظام آتا ہے تو وہ جو ہم محاورہ کہتے ہیں نا فی کل جدید لذہ، ہر چیز میں لذت ان کو نظر آتی ہے، لہٰذا وہی حسن ہوتا ہے کہ جو ان کو نظر آتا ہے اور پھر اس کے والے اور شیدا بن جاتے ہیں. اور دھیرے دھیرے جب وہ انسان کے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کے بڑے حامی بن جاتے ہیں. لہٰذا اشتراکیت کا جو خطرہ تھا وہ اس قسم کا خطرہ تھا کہ انسان کے عقیدے کو برباد کر رہا تھا. ممکن ہے ابتدائی طور پر کچھ خوشحالی دنیاوی جس کو کہا جائے فائدے ہوں، اور وہ فائدہ یہی تھا کہ اشتراکیت نے کہا کہ بھائی دنیا میں کوئی انسان مزدوری نہیں کرے گا بلکہ سارے سرمایے کو برابر سے تقسیم کر دیا جائے گا سب کے درمیان. اب اس نظام کی جو یعنی بعد میں نتائج جو ظاہر ہونے والے تھے وہ یہ تھے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کو اتنا ہی ملنے والا ہے جتنی کوشش کرنے والا. بالکل کے نظام نے آ کر جب سب کو حصہ دے دیا کہ لو بھائی تمہارا بھی حصہ برابر اس کا بھی حصہ برابر، یہاں سے سعی اور کوشش کے جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل جب کوشش کا جذبہ ختم ہو گیا تو قرآن کہتا ہے کہ پھر لیس للانسان الا ما سعی، جتنا کوشش ہوگی اتنا ہی اس کو حاصل ہوگا. بالکل اب جب کوشش ختم ہو گئی تو حاصل بھی ختم. لہذا دھیرے دھیرے انسان وہ تنگ دستی کا شکار ہونے لگے گا. آج جس زمانے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آج تو اس نظام کا جنازہ نکل چکا ہے، لہذا آج ہم آسانی سے دیکھتے ہیں 1924 میں رشیا نے، سوویت یونین نے اس نظام کی بنیاد پر ایک بہت بڑے ملک کی تشکیل دی اور اس کو شروع کیا، اور اس کے بعد 1990 میں یعنی صرف 60-65 سال میں دم نکل گیا اس نظام کا. بالکل لہذا بہرحال یعنی یہ جتنے بھی نظام الہی نظام کے مقابلے میں آتے ہیں ایک تو ان کا مقصد ہی باطل ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ الہی نظام کی طرف متوجہ نہ ہو. اور یہی ایک سلسلہ ہے کہ جس کو علماء بہتر طریقے سے سمجھتے تھے کہ جب تک انسان لا الہ نہیں کہے گا الا اللہ تک نہیں آ پائے گا. لہذا یہ فتویٰ ایک لا الہ تھا کہ آپ غیر الہی نظام کو انکار کریں، اس کی تردید کریں، اس کو چھوڑیں تاکہ الہی نظام کو آپ قبول کر سکیں. جب تک انسان دائرہ ولایت الہی یعنی دائرہ ولایت شیطانی کو چھوڑے گا نہیں تب تک دائرہ ولایت الہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے فتویٰ دیا کہ کسی بھی طریقے کی نسبت اور اس کی طرف گویا تمایل کا اظہار کرنا، اس کی طرف رجحان رکھنا، یہ جو ہے وہ باطل ہے، حرام. بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے. قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور نہایت ہی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم معلومات سے آپ نے مومنین کو اور ہم سب کو رہنمائی فرمائی اور آشنائی دلائی. سلامت رہے قبلہ. التماس سے دعا کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب حفظ اللہ تعالی. بہت ہی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی. 2 سوال میں کر سکا چونکہ ظاہر ہے وقت جو ہے مختصر ہے اور مختصر وقت میں اتنی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یہ رستہ ہموار ہونا چاہیے کہ اگر آپ جو ہے وہ بزرگان کی زندگی پر مطالعہ کرنا چاہے تو آج کل جو ہے وہ بہت سارے نظام مطالعے کے لیے بہت ہی سہولت فراہم ہے، اور بالخصوص انٹرنیٹ پر انسان گفتگو کو ہم سن سکتا ہے اور ہم جو ہے وہ مطالعہ کر سکتا ہے، کتابی بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک زمینہ سازی ہے. مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وقت ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.